अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासिर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ मामलात और मसाइल के हवाले से गुफ्तगू करते हैं और आज प्रोग्राम में कोशिश करेंगे कि जो इस वक्त हालात हाज़िरा है उसके ऊपर गुफ्तगू की जाए और सियासी सूरत हाल न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान के इर्द गिर्द भी जो ममालिक हैं वहाँ पे क्या कुछ हो रहा है, बिलखुसूस बांग्लादेश के अंदर जो गुज़िश्ता रोज़ हुआ है उसके हवाले से बात करना ज़रूरी है और गुज़िश्ता दिनों में जो कुछ होता रहा उसके बारे में आगाह करते रहे हैं अपने प्रोग्राम्स के ज़रिए भी। अपने भी इस प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में हमने इसका तज़किरा किया कि जो हालात है किस तरह ख़राब होना शुरू हुए और एक नाम नहाद जो जमहूरी निज़ाम था वो किस तरह काम कर रहा था और अगर वो ठीक तरह से काम नहीं कर सकेगा, अगर वो जो इक़्तिदार हैं जमहूरियत की, हमारे यहाँ तो मैं बाद में आऊँगा, उनको अगर पामाल किया जाएगा तो नताइज फिर इस तरह के ही निकलते हैं। चाहे कोई भी सियासी निज़ाम या गैर सियासी निज़ाम अगर कहीं पर राइज है, अगर उसमें ख़राबी आना शुरू होगी तो फिर उसका नतीजा इसी तरह अमूमन निकलता है। अब तारीख़ में तो इसकी बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं, ख़ित्ते के अंदर ही आसपास के ममालिक में भी इस तरह के वाक़यात माज़ी करीब में होते रहे हैं। ताहम ये कि हमने इनसे क्या सीखना है, ये क्या समझ में आती है, ये बड़ा ज़रूरी है। और सबसे इसमें अच्छी बात यह कि हमारा तारीख़ से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है और ना ही हमें सही तारीख़ जानने का शौक़ है। तो बहरहाल हमारे लिए तो इन सारी चीज़ों में कोई भी मैसेज या सबक जो है वो पोशीदा नहीं है। इसके अलावा जो दीगर मामलात हैं, उसके अलावा हमारे जो मामलात हैं आज भी तकरीबन 7 अशरों से ज़्यादा अरसा हो चुका है ममलिकत खुदादाद को मर्ज़ वजूद में आए हुए और उसके साथ साथ जो कुछ होता रहा है यहाँ पे और जो कुछ हो रहा है, यानी आप इस बात को ऐसे समझिए कि आज भी जो बारिश का पानी है, निकासी है इसकी और इसके साथ जो दीगर मामलात हैं आज तक उसी के ऊपर गुफ्तगू हो रही है। ये मामलात हमसे आज तक नहीं संभाले गए। तो बहरहाल कोशिश करेंगे इन मामलात पर गुफ्तगू करें। मौजूद मेहमान यहाँ पे तशरीफ़ फरमाएँ, सबसे पहले उन्हें खुशामदीद कहूँगा और उसके बाद फिर इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू होगी। और जैसे मैंने कहा अभी कुछ देर कबल कि जो हमारे जो सियासी मामलात हैं उस हवाले से भी गुफ्तगू की जाएगी। मौजूद मेहमान तशरीफ़ फरमाएँ जनाब अब्दुल रज़ाक बाजवा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर मरकज़ी रहनुमा हैं, हमारे बड़े अच्छे दरीना दोस्त भी हैं, बड़ा अच्छा तज्ज़िया और तबसरा भी करते हैं और बड़ी अच्छी गुफ्तगू भी करते हैं, ना सिर्फ अपनी पार्टी की तर्जुमानी बल्कि उसके साथ साथ जो मुल्क की सियासी सूरत हाल उसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं। अब्दुल रज़ाक बाजवा साहब को खुशामदीद कहता हूँ। रज़ाक भाई बहुत शुक्रिया। उनके अपना तशरीफ़ फरमाएँ जनाब ज़फ़र खान साहब, हमारे आप भी हमारे दरीना दोस्तों में शामिल हैं। हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि ऐसे लोग हमें मैसर हैं, उनसे बड़ी रहनुमाई मिलती है। मुल्क की जो सियासी और माशी सूरत हाल है उसके हवाले से अमूमन गुफ्तगू करते हैं और उनको हम सहमत देते हैं। आज सुबह के वक्त तशरीफ़ फरमाएँ यहाँ पे, उनको मैं खुशामदीद कहता हूँ। ज़फ़र भाई बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश प्रोग्राम में। आपका भी बहुत शुक्रिया। रज़ाक भाई, पहले तो ज़रा मैंने कहा कि जो दूसरी तरफ सूरत हाल है उसके ऊपर बाद में बात करेंगे, लेकिन हमारे यहाँ जो धरने और एहतजाज और अब तो दोबारा से जलसे जुलूसों का सिलसिला शुरू हो गया। अच्छा, बात धरने की, मुजाहरे की या अगर एहतजाज की हो तो समझ में आती है। मैं ये समझ रहा हूँ, या मैं क्योंकि मुझे ज़्यादा नहीं जानता, बिल्कुल ही नाक़िस मेरे इल्म है, ना मैं मामलात को समझता हूँ, मैं ये समझता था कि ये जो जलसे होते हैं ख़ास तौर पे जो सियासी जलसे हैं, ये उस वक्त इनका इनेकाद किया जाता है जब इलेक्शन करीब हो या लोगों से वोट लेने हो। लेकिन यहाँ पे भी अब वो जिसको आज एक नई इस्तिलाह इस्तेमाल हुई है अंग्रेज़ी में, पावर शो, अब वो पावर शोज़ जो हैं वो हो रहे हैं। क्या मकसद और मसरफ़ समझ में आता है? और क्या, मैं सवाल सबसे करूँगा, अगर वो यहाँ का कोई नुमाइंदा अगर उनकी नुमाइंदगी कर रहा होता जमात का तो ज़रूर पूछता कि क्या हम मुतहम्मिल हैं इस तरह के अभी जो सियासी जलसे या ये जो पावर शोज़ हैं इसके? ज़रा फरमाइएगा। देखें यासिर साहब, अभी हमारे मुल्क के पाकिस्तान में 2 किस्म के प्रोग्राम हो रहे हैं। एक तो जमात इस्लामी ने बिजली की बढ़ती हुई कीमतों पर तो एहतजाज किया हुआ है, और दूसरा जो है वो चाय की प्याली में तूफ़ान जिन्होंने कल खड़ा कर किया कि जी बस वो स्वाबी का जलसा मुल्क में इनकलाब ले आएगा और ख़ान साहब की रिहाई का सबब बन जाएगा। तो वो तो एक इंतशार पार्टी है, वहाँ उस किस्म की जलसे जुलूसों का तो मैं कायल नहीं हूँ जो उनका, जिसका कोई मकसद ही ना हो।
جس کا کوئی نہ وہ مہنگائی کے خلاف تھا، نہ وہ پاکستان کی معیشت کے لیے تھا، نہ بجلی کو ریٹ کم کرنے کے لیے تھا، نہ عوام کو روزگار دینے کے لیے سوابی والا جلسہ تھا، نہ ملک میں جو ہے نا وہ بجلی کے نئے کارخانے لگانے کے لیے تھا. وہ تو ان کا مقصد تھا قیدی نمبر 804 کو بتانا کہ جی ہم جاگ رہے ہیں اور ہم جی رہے ہیں، باہر زندہ ہیں. یہ اپنے وہاں حالانکہ چیف منسٹر بھی تحریک انصاف کا ہے، پی ٹی آئی کی وہاں گورنمنٹ ہے، 60-70 ان کے پاس ارکان صوبائی اسمبلی بھی ہیں، کوئی 20-25-30 ان کے پاس ایم ایل ایز بھی ہیں. وہ تو بادشاہ ہیں وہاں کے. دوسروں کو تانے دیتے تھے کہ جی تیسری بار پیپلز پارٹی گورنمنٹ سندھ میں کر رہی ہے. اب تو خود بھی تیسری بار ہی ہیں، کوئی معاملہ نہیں. اب دیکھیں وہ کس طرح کا فلاپ ہوا ان کا جلسہ. لوگوں نے عدم دلچسپی کا اظہار، کے پی کے لوگوں کو میں سلام کرتا ہوں دونوں ہاتھوں سے کہ آپ لوگوں نے انتشار کی سیاست، شرپسندی کی سیاست کا جس طرح آپ لوگوں نے جمہوری طریقے سے اپنی مرضی سے، کیا وہاں میں سوال کرتا ہوں کیا اسٹیبلشمنٹ نے وہاں ٹرک کھڑے کیے ہوئے تھے لوگوں کو روکنے کے لیے، یا فورسز نے یا پولیس نے یا ضلع انتظامیہ نے؟ کسی نے بھی نہیں انہیں، بلکہ یہاں سے ایک چھوٹا سا جو ہے نا جلوس لے کر کے ان کے عہدیداران گئے. میں دیکھتا ہوں میرے ساتھ سوشل میڈیا بیوٹی، وہ 30-40 لوگوں کا قافلہ لے کر سوابی پہنچ گئے. اگر کوئی رکاوٹ ہوتی تو کوئی مسئلہ تھوڑی تھا، روکا جا سکتا تھا ان کو. یہ تو ایک ایس ایچ او تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا رہیں گے، وہ ایک ہیڈ مورل صاحب ہوتے ہیں تھانے میں، وہی کافی تھے ان کو روکنے کے لیے. تو ایسا کچھ بھی نہیں، یہ لوگ اب سمجھ گئے. دوسری جانب جو میں سمجھتا ہوں کہ جو جماعت اسلامی نے دھرنا دیا ہوا ہے یا ملک بھر میں وہ جو ایک ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، میں اسے حق جانب سمجھتا ہوں. وہ ٹھیک ہے، اور چاہے ہم گورنمنٹ کا حصہ ہیں، چاہے پاکستان پیپلز پارٹی، حالانکہ ہم نیشنل اسمبلی میں ان کے حصے دار نہیں ہیں، وفاقی کابینہ میں، اس کے باوجود بھی کہ ہم سپورٹ کرتے ہیں موجودہ گورنمنٹ کو. لیکن ہم جو ہے اس کی جو جماعت اسلامی نے جو عوام کے حقوق کے لیے، عوام کے حقوق کے لیے جو انہوں نے دھرنا دیا ہے یا وہ جو احتجاج کر رہے ہیں، میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں. ہم سیاسی کارکن ہیں، ہم کبھی بھی سیاسی ایکٹیویٹیز کو نیگیٹو نہیں بنا سکتے، چاہے وہ ہمارے حق میں ہو چاہے وہ ہماری مخالفت میں ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ پاکستان اس پر بہت سنجیدگی سے غور بھی کر رہی ہے. پرائم منسٹر صاحب اس پر کافی فوکس کیے ہوئے ہیں. وہ دھرنا ان کا بہت کامیابی کی طرف جا رہا ہے. انشاءاللہ بہت سارے ٹیکسز بھی حکومت کم کرنے کے لیے تیاری کر رہی ہے، اور ساتھ ساتھ بجلی کے ریٹس بھی کم ہو جائیں گے. یہ دھرنا ہے جس کو سیاسی دھرنا کہہ سکتے ہیں. ظہر بھائی آپ کی طرف آؤں گا، ذرا فرمائیے گا، کیا یہ محض ہمارے ہاں اصل میں یہ اصطلاحات ہیں، یہ میں اپنی کوئی رائے کا اظہار نہیں کر رہا، یہ جو خیالات یا جو کچھ سوالات ارد گرد ہیں میں آپ سے وہ کر لیتا ہوں کہ یہ ایک حافظ نعیم صاحب جو ہے وہ ایک جماعت کی سربراہی مل جانا، اور اس کے بعد ایک اب سمجھ لیں کہ ایک تاثر یہ دینا تھا، ایک اپنا امیج ایسا بلڈ کرنا تھا کہ واقعتاً وہ ایک متحرک سیاسی کارکن یا رہنما ثابت ہوں گے. تو اسی کے پیش نظر یہ سب کچھ کیا گیا ہے، اور مخالفین یہ کہتے ہیں کہ یہ شاید اپنا امیج بلڈ کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا ہے، یہ واقعتاً عوامی مسائل کے لیے یا ان کے حل کے لیے جو ہے یہ جو سب کچھ دھرنا وغیرہ یا احتجاج جس کو بھی آپ کہہ لیجئے یہ نہیں کیا گیا. میں اس پہ چاہوں گا ذرا آپ اپنی رائے کا، اپنے خیالات کا اظہار کیجئے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ یاسر بھائی آپ کا اور آپ کے چینل کا. دیکھیے اس وقت جو صورتحال ہے ملک کے اندر، مہنگائی، بے روزگاری اور الیکٹرک بل جو ہے اور یوٹیلیٹی بلز جو ہے وہ ایک سب سے بڑا ایشو ہے. یقیناً عوام جس کی وجہ سے بے چینی کا شکار ہیں، ملک کے اندر جس وجہ سے جو ہے وہ ایک سیاسی عدم استحکام ہے، اس کی بنیادی وجہ اس مہنگائی کا ہونا ہے. اور اس مہنگائی میں اور ملک کی معیشت کی خرابی میں جو نمبر 1 جو کردار ہے وہ آئی پی پیز کا ہے. اور یہ آئی پی پیز جس طریقے سے جو ہے یہ جو ایگریمنٹ کیا گیا کیپیسٹی چارجز کی بنیاد کے اوپر کہ پلانٹ چلے نہ چلے، بجلی فراہم کرے نہ کرے، اس کی جو کیپیسٹی اس کے اندر مینشن کر دی گئی، آپ کو اس کی پیمنٹ کرنی ہے اور ڈالروں میں کرنی ہے. تو
मुल्क की जो मईशत को जो बिठाया गया, मुल्क की जो चूल्हे जो है वो जो हिलाई गई, वो इन IPPs के एग्रीमेंट्स की वजह से हिलाई गई, लेकिन ये कहीं इशू ही नहीं था। ये जो नईम रहमान साहब ने, जमात इस्लामी ने जो धरना दिया है, इसके नतीजे में ये इशू तो इस वक्त जो है वो अवाम में भरपूर तरीके से हाईलाइट हो गया। और अगर मुल्क की मईशत को संभालना है, मुल्क को जो है वो इस क्रिटिकल सिचुएशन से निकालना है, तो उसके लिए ये बेइंतहा ज़रूरी है कि इस मसले को हल किया जाए। आज या कल इसको हल करना है, और इसको हल किए बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। और आगे बढ़ने के लिए हमें फैसला करना होगा कि हम इन 30-40 अफराद के जो है वो के हक़ में जो है वो मामलात को रखते हैं, या इस मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए और आवाम की बेचैनी को दूर करने के लिए जो है इस मसले को हल करते हैं ना। ये तो अब एक चीज़ तो इस धरने ने साबित कर दी। ठीक है। और बहुत ही अहम पॉइंट है जो इस वक्त आवाम के अंदर आया, वरना आवाम को पता ही नहीं था बिल्कुल सही कि किस तरह से लूट मार हो रही है, किस तरीके से हमारी आंखों में धूल झोंकी जा रही है। हम पर तो गैर ज़रूरी टैक्स लगाए जा रहे हैं वो बिजली के बिलों के अंदर, और वो चीज़ें जो है हमसे वसूल की जा रही हैं कि जिनका कोई जवाब ही नहीं है। और वहाँ पर उस तरीके से पेमेंट की जा रही है, और उनको वो छूट दी जा रही है और रियायत दी जा रही है, और डॉलरों में पेमेंट हो रही है कि हम IMF से कर्जा लें या हम दोस्त ममालिक से कर्जा लें या जो भी करें, वो उससे हम इन्हें पेमेंट करना शुरू कर देते हैं। जी, मैं ज़फ़र भाई क़तः कलामी की माज़रत चाहूँगा। एक बात जहन में आई, सोचा ये यहाँ पे शामिल कर ली जाए ज़रा। वो मैं देख रहा था, साबिक़ जो वज़ीर आज़म शाहिद खाक़ान अब्बासी साहब एक टेलीविज़न चैनल पे गुफ्तगू फरमा रहे थे, और वो कहने लगे कि ये सारे का सारा मामला महज़ IPPs का नहीं है। अब ये सोचने में मजबूर करती है बात कि इतने अरसे से सिलसिला चल रहा है, इसका सरफेस हो जाना, यानी कि कुछ लोग हैं जो पॉलिसी मेकिंग करते हैं, जो पॉलिसी बनाते हैं, वो ये चाहते हैं कि इसको सामने लाया जाए, तभी इसको सामने लाया गया, वगरना इसके अलावा बहुत सारे और दीगर मामलात हैं जिसकी वजह से ये जो बिजली की लोड शेडिंग है, ये चार्जेस बढ़ते चले जा रहे हैं। उसमें सबसे बड़ा जो आंसर है वो है मिसमैनेजमेंट का, और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन का जो सिलसिला एक हमारे यहाँ राइज, बहुत सारे मसाइल हैं, महज सिर्फ IPPs का मसला नहीं है, उनका कहना ही है। जी देखिए यानी बिलाशुबा ये डिस्ट्रीब्यूशन का भी मसला होगा, दीगर मसाइल भी मसला है, और दीगर मसाइल भी हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर रहा। लेकिन मैं बात ये कर रहा हूँ कि आप देखें ना कि मुल्क के अंदर अगर आप इन्हीं की कैपेसिटी को जोड़ें कि कितनी बिजली जनरेट कर रहे हैं, तो पाकिस्तान के अंदर तो बिजली जो है वो जो पाकिस्तान की ज़रूरत है उससे ज़ायद है, यकीनन है। लेकिन आप इलाकों के अंदर 14-14 घंटे की लोड शेडिंग कर रहे हैं। जो गर्मी गुज़िश्ता दिनों पड़ी उसमें सैकड़ों लोग मर गए इस वजह से। उसका जिम्मेदार कौन है? उनकी मौत का जो है वो मुकदमा किसके ऊपर कायम किया जाए? मसला ये है हमारे मुल्क के अंदर कि यहाँ तो जो है वो अंधा बाटे रेवड़ियाँ अपनों को, यहाँ जो वो जो जिसे तबका अशराफिया जो है, जिसे हाफिज नईम ने नाम दिया है कि तबका बदमाशिया है, और ये मुल्क के अंदर बदमाशी के जरिए से जो है ना ये आवाम के जो है वो गले काट रहा है, उनकी जेबें काट रहा है, और उनके ऊपर तो ये गैर जरूरी बोझ लाद रहा है। जो सैलरी पर्सन है उन्हीं से जो इनकम टैक्स वसूल किया जा रहा है, जागीरदारों के ऊपर बिल्कुल भी लगाने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए कि असेंबली के अंदर उनकी अक्सरियत है, उनकी मेजॉरिटी है, वो बैठे हुए हैं, वो अपने खिलाफ कोई चीज़ नहीं होने दे रहे होते। तो इसकी वजह से इस मुल्क का सिर्फ अलमिया ये है, और इसी वजह से ये मुल्क जो है वो आज यानी इतनी क्रिटिकल पोजीशन के अंदर खड़ा है, यानी 7वीं एटमी क़ुव्वत है दुनिया की, और एक मजबूत तरीन मुल्क है, एक मजबूत तरीन फ़ौज रखता है, एक मजबूत तरीन जो है वो पूरा जो है वो आप देखें कि जो इरिगेशन का निज़ाम है दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे बेहतरीन निज़ाम पाकिस्तान का है। उसके बावजूद जो है वो अब हम जैसे अभी ये बारिशें होती हैं तो हम डैम नहीं बना रहे, अब हम यानी इसके लिए कोई ऐसे एग्रीमेंट कर लें कि जो मुल्क के लिए जो है और उल्टी सजा बन जाए, मुल्क के लोगों के ऊपर जो है वो और जो है ना वो बोझ लाद दिया जाए, और जो है लोन लेकर अगर हम डैम बनाना शुरू कर देंगे हमारी ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसे ही इन्होंने भी ये किया है, और ये इसके ऊपर आने के लिए तैयार नहीं है। ये इधर उधर और अगर मगर वाली पॉलिसी तो कर रहे हैं,
اس کے لیے تو بیانات دے رہے ہیں, کھل کر تو یہ نہیں کہہ سکتے. تو اس لیے یہ کر رہے ہیں کہ نہیں یہ ایشو نہیں ہے, اور بھی ایشوز ہیں, لیکن اصل ایشو اب یہ ہے, اور اس کو حل کیے بغیر معاملات طے نہیں ہوں گے. اور آپ کی بات ٹھیک ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی یہ بات ضرور ہوگی کسی نہ کسی جگہ, تبھی جو ہے یہ ایشو اٹھا بھی ہے, اور یعنی ہائی لائٹ بھی ہوا ہے, اور اس کے نتیجے میں یہ سارا سلسلہ شروع بھی ہوا ہے. آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے ہمارا جو ملک ہے, اس ملک کے اوپر جو ہے وہ اسپیشلی یہ سلسلہ کیا جا رہا ہے کہ اس کو معاشی لحاظ سے مفلوج کر دو, اور اس کے بعد یہ اپنا کردار کسی بھی لحاظ سے ادا نہیں کر سکے گا. آپ دیکھیے کہ گزشتہ دنوں ایران کے شہر تہران کے اندر جو حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ جو ہے ان کو شہید کر دیا گیا. اچھا, اس میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی ایران ملوث ہے, لیکن یہ ایک بہت بڑی نیگلیجنسی ہے کہ آپ اپنے کیپٹل میں اتنے جو ہے وہ اتنا بڑا پروگرام آپ کر رہے ہیں, اور اس کے اندر جو ہے وہ غیر ملکی سربراہان اور وفود شریک ہیں, اور آپ اپنے کیپٹل کو بھی جو ہے وہ سیف نہیں کر سکے, اور اس کے نتیجے میں اتنی بڑی شخصیت جو ہے اس سے ہاتھ دھونا پڑا. اور اب تک جو ہے لوگ اسی لیے یعنی اس کا ریئیکشن کا انتظار کر رہے ہیں کہ کیا ریئیکشن آتا ہے. اگر ریئیکشن نہیں آیا تو لوگ شک و شبے کا شکار ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, میں اس طرف ظفر بھائی آؤں گا, ذرا یہ موضوع جو ہے وہ دوسری طرف چلا جائے گا, آگے چل کے اس کے اوپر بات کرتے ہیں. ذرا بین الاقوامی اور خطے کی سیاست کے حوالے سے بات کریں گے. باجوہ صاحب سے پوچھوں گا, باجوہ صاحب یہ ذرا فرمائیے کہ یہ پیپلز پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے یہ آج کل کہاں ہیں؟ بلال صاحب کہیں تصویریں آ رہی تھی, بڑی اچھی مجھے لگا, بچے کے ساتھ وہ اپنے بھانجے کے ساتھ کھیل رہے تھے, اچھا لگا دیکھ کے, لیکن ملکی سیاست میں بڑا ان کا کردار ہے. پھر آصف علی زرداری صاحب صدر پاکستان ہیں, آج کل لوگ سوال کر رہے ہیں کہ یہ آخر ہیں کہاں, اور جب اتنے سارے معاملات ہیں اس میں نہ کوئی بیان ہے, نہ کوئی اپنی پالیسی واضح کر رہے ہیں. بجلی کے بلوں کے حوالے سے کیا کچھ ہونا چاہیے, آپ نے تو بڑی کھل کر کہا کہ پیپلز پارٹی یقیناً اس کو سپورٹ کرتی ہے, لیکن اس پہ کیونکہ یہ جو سارا سسٹم ہے, پولیٹیکل سسٹم ہے, اس کے ایک حصے دار آپ ہیں, ایک صوبے کا اسٹیک آپ کے پاس ہے, تو پیپلز پارٹی کہاں ہیں آج کل, کیوں نہیں دکھائی دے رہی؟ ذرا اس کے بارے میں تو فرمائیے. آپ نے بالکل درست فرمایا. پریزیڈنٹ صاحب دیکھیں, پریزیڈنٹ کا جو ایک منصب ہے یا ایک طاقت ہے, وہ ایک مطلب وہ ایوان صدر تک ہوتی ہے. وہ بلوں پر سائن کرنا, دستخط کرنا, یا قومی اسمبلی کا اجلاس طلب کر لینا. پریزیڈنٹ صاحب وہاں پر موجود ہیں الحمدللہ, اور وہ جو بھی فائلیں جاتی ہیں پرائم منسٹر ہاؤس سے, وہ اس پر وہ جو ان کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ایز اے پریزیڈنٹ وہ کر رہے ہیں. رہا بلاول بھٹو صاحب کا, تو وہ بھی ہیں, یہیں موجود ہیں پاکستان میں. اور دیکھیں اگر ان کی ایک وہ آئی ہے ویڈیوز جس میں وہ اپنے بھانجوں کے ساتھ, مجھے تو پسند آئی, میں تو ویسے بتا رہا ہوں کہ یہ تو ہم فطرتی طور پہ ہم سب پاکستانی جب بھی موقع ملتا ہے اپنے بچوں کے ساتھ, اپنے بھتیجوں کے ساتھ, اپنے پوتوں کے ساتھ تو ہم کھیل, اور یہ ایک بہت اچھا عمل ہے. لیکن سیاست میں ان کا بڑا کردار ہے نا, ہم تو یہ سوال کر رہے ہیں ہمارے پاس جو کچھ ہے ہم صوبے میں موجود ہیں, سندھ میں موجود ہیں, کوئی ناراضگی وغیرہ تو نہیں ہوئی؟ نہیں, کچھ نہیں ہے ایسا کسی بات کے اوپر. اپنے صوبے تک ہم محدود ہیں کیونکہ ہمیں مینڈیٹ ہی سندھ سے ملا ہے, اور کئی جگہ سے ہمیں مینڈیٹ نہیں ملا. یہاں پہ الحمدللہ چیف منسٹر صاحب کام کر رہے ہیں, اور ہم لوگ, میں اگر اجازت دے تو ایک انٹرپٹ کروں. ایک دیکھیں, نیر بخاری صاحب کا بیان آیا ہے, بڑا اہم بیان ہے, اور ایسے موقع پر آیا ہے کہ صاحب اگر آپ کی حکومت کو کوئی خطرہ ہے تو آپ جو ہے وہ نئے الیکشن کی طرف چلے جائیں, آپ حکومت جو ہے چھوڑ دیں. تو پیپلز پارٹی خاموش تو نہیں بیٹھی ہے, اس نے تو یعنی وہ پتہ پھینکا ہے کہ جس کے نتیجے میں جو ہے وہ اپنے اگر کوئی مفادات نہیں ہیں, واقعتاً یہی ملک کی ساری صورتحال ہی سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے اپنے آپ کو سیف کیا ہے. تو بہرحال میں وہی جاننا چاہ رہا تھا کہ سیف پلے کر رہے ہیں. دیکھیں ہم تو کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ سے نہیں چل رہا ہے یا سسٹم آپ سمجھ رہے ہو کہ بوجھ ہے, تو اس طرف جا سکتے ہیں, آپ جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور صوبے میں ہم سارا سولر سسٹم پر آ رہے ہیں. 5 لاکھ لوگوں کو جن کی زیر استعمال 200 یا 250 یونٹس ہیں, چھوٹے گھروں کو 5 لاکھ ہم سولر سسٹم لگا کر سندھ گورنمنٹ اپنے, ہم نے 21 لاکھ لوگوں تک یہ جانا ہے. اس کے بعد پھر جو جن کی 300-250 سے سولر کے ذریعے ہم انہیں بجلی بھی دینے جا رہے ہیں. اور پھر سندھ گورنمنٹ نے تو یہاں تک آفر کی ہے کہ ہمارے پاس تھر میں بہت کوئلہ موجود ہے, اگر وفاق ہمیں اجازت دے تو ہم سندھ میں بجلی خود اپنی پیدا کر سکتے ہیں. سندھ گورنمنٹ نے انہیں آفر دی ہے وفاق کو
کہ سندھ گورنمنٹ بجلی کے کارخانے لگانے کے لیے تیار ہے. کیوں ہم دوسروں سے خریدتے ہیں, کیوں ہم دوسروں کے محتاج بنے ہوئے ہیں کہ آئی پی پیز کے نام پر یا دوسرے نام پر بجلی کی کمپنیز ہم سے پیسہ لے جاتی ہیں ڈالروں میں. تو سندھ گورنمنٹ نے تو آگے بڑھ کر کسی صوبے نے یہ آفر نہیں کی ہے وفاق کو کہ بھئی آپ ہمیں اجازت دیں, آپ انڈیجنس پلانٹ لگائیں گے, خود سے لگائیں گے. اور ہمارے پاس وہ دیکھیں, ہمارے پاس دنیا بھر میں بجلی پانی سے بنائی جاتی ہے, ہمارے پاس سمندر بھی موجود ہے, دھوپ اتنی ہے, اب تو 12 مہینے کی گرمی آپ کے پاس ہے, کوئلہ اس قدر ہے. اور سندھ میں الحمدللہ پیٹرول گیس بھی سب سے زیادہ ہے, گیس سندھ تو مالا مال ہے. اور بلکہ ہم تو اپنی بجلی پیدا کر کے پنجاب صوبے کو, ہمارے اپنا بڑے بھائی کو بھی ہم دیتے ہیں. فیصل آباد کی ساری انڈسٹری تھر کول سے چل رہی ہیں, ہمارے جو تھر سے بجلی جاری. اور صحت کا نظام الحمدللہ سندھ میں سب سے اچھا ہے, مثالی. جہاں پہ ہمارے سیاسی مخالفین ہماری کارکردگی پر الزام لگاتے ہیں یا جو کرپشن کا الزام پیپلز پارٹی پہ منہ بھر کے لگاتے ہیں, وہاں پر جو ہمارے اچھے کام ہیں تو میں ان سے یہ گزارش کروں گا اس کی بھی وہ بات کریں. صحت کا نظام آپ دیکھیں کہ کوئی پنجاب نہیں جا رہا ہے علاج کروانے کے لیے, کوئی بلوچستان نہیں جا رہا, کوئی کے پی کے نہیں جا رہا, الحمدللہ سب کے سب سندھ اور کراچی آ رہے ہیں. بالکل ٹھیک. اور سندھ اور کراچی کو اللہ سبحان اللہ نے اتنا بڑا دل دیا ہے کہ ہم سب کو سمور ہیں, اور کوئی کسی قسم کا کینسر تک کا علاج ہم لوگ, وہ ایک تبدیلی خان ہے چھوٹا سا, ایک مصیبت ہمارے گلے میں ڈالی ہوئی ہے, شوکت خانم وہ واپس لے جائے اپنا. نہیں وہ تو میاں نواز شریف نے جگہ چلیں, وہ جس نے بھی دی تھی وہ تو ایک اچھا عمل تھا, لیکن وہ تو کریڈٹ خود لیتا ہے, کرکٹ بھی نہیں کھیلا, وہ کہتا ہے کہ جی وہ میں نے میچ جیتا, وہ تو. اور اب سیاست کا جو اس نے حال کیا, اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ بہت قابل تھا. ٹھیک ہے ظفر بھائی, یہ فرمائیے گا اب ذرا بین الاقوامی سیاست کی طرف. یہ جو کچھ بنگلہ دیش میں ہوا, اور جیسے میں نے ابتدائیہ میں تذکرہ کیا کہ بڑی ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارا نہ تاریخ سے کوئی واسطہ ہے, نہ ہم اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں, اور ظاہر ماضی میں رہنا ہم پسند بھی نہیں کرتے نا, ہم آگے کی سوچتے ہیں, آگے کے سوچنے والے لوگ ہیں. تو اس سے کیا جو سمجھ رکھتے ہیں ان کے لیے کیا پیغام ہے؟ اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ذرا سیاسی جماعتوں کے لیے تو یقیناً پیغام ہونا چاہیے, وہ کہ ان کو کوئی فرق اس سے نہیں پڑتا کہ عوام کی حالت اظہار کیا ہے, کیا معاملات ہیں, اور ان کو بخوبی اس چیز کا علم ہے کہ ان لوگوں میں دمخم نہیں ہے, یعنی کہ ان کے حقوق کے لیے بھی اگر کوئی نکلے تو یہ اس کے ساتھ نہیں جاتے انلیس کہ ان کی اپنی جماعت یا اپنا لیڈر جو ہے جس کو یہ ووٹ دیتے ہیں, جو محض اقتدار کے لیے سب کچھ کر رہا ہے, یہ ان کے پیچھے جانے والے نہیں ہیں. تو ہمارے ہاں تو ابھی شاید ہم اس لیول پہ نہیں ہیں, اس نیچ پہ نہیں آئے کہ صحیح اور غلط کی جو وہ تمیز کر سکیں. جو کچھ سوشل میڈیا سے بتا دیا گیا, پڑھ لیا, جو کچھ سمجھا دیا گیا وہ سمجھ لیا. یہ ذرا فرمائیے کہ کیا پیغام ہے؟ دیکھیے, میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ جو کل کا جو واقعہ ہے یہ اس وقت بہت بڑا واقعہ ہے, اور اس لحاظ سے آپ یہ دیکھیں کہ انڈیا کے اندر صفحہ ماتم بچ گئی ہے. کل آپ ان کے چینل دیکھیں, اس کے اوپر جو تجزیہ کار بیٹھے ہوئے تھے, جو ان کے ریٹائرڈ جنرل بیٹھے ہوئے تھے, وہ تو یہ کہتے ہیں کہ جی یہ پاکستان کی فتح ہو گئی, یہ تو آئی ایس آئی کی فتح ہو گئی, یہ تو پرو پاکستانی ایلیمنٹ جو ہے پھر غالب آ گئے. بالکل صحیح. لیکن حسینہ واجد نے جس طریقے سے ظلم ڈھائے تھے وہاں پر, جس طریقے سے وہ زیادتیاں کر رہی تھی وہاں پر, اب آپ یہ جو کوٹا سسٹم جس کی بنیاد پر یہ تحریک شروع ہوئی ہے, آپ دیکھیں اس سے ایک عام نوجوان, ایک عام اسٹوڈنٹ متاثر تھا, اور اسی وجہ سے پھر یہ جو ہے وہ ایک موب بنا, اور ایک جو ہے وہ ریلا بنا, اور ایسا ریلا بنا کہ جو اس کے اقتدار کو بہا کر لے گیا. یعنی 35% اس نے مکتی واہنی اور اپنے عوامی لیگ کے عہدیداروں کے لیے جو ہے وہ کوٹا مختص کر دیا تھا کہ جی یہ تو جو ہے وہ شہدائے آزادی کا کوٹا ہے 35%, اور دیگر بھی اس طرح 5% یہ اور 10% یہ کر کے تقریباً 50% جو ہے وہ اپنے ہی پاس رکھ لیا تھا. اس پر ایک یہ ری ایکشن آیا, اور اس سے پہلے یہ ہوا کہ جو 2 الیکشن ہوئے, اس 2 الیکشن کے اندر اپوزیشن کو حصہ بھی نہیں لینے دیا گیا. آج ہم اپنے ملک کی تو بات کرتے ہیں, یہاں 45 اور 47 کی بات تو کرتے ہیں, لیکن وہاں پر جس طریقے سے اس نے جبر کا نظام قائم کیا کہ وہاں پر 70-80 سال کے جو بزرگ تھے ان کو پھانسیوں پہ لٹکا دیا, جماعت اسلامی کے رہنماؤں کو, اور وہاں کے امیر جو وہاں کے جو ذمہ دار تھے ان کو, کہ صاحب انہوں نے جو ہے اس وقت جو ہے وہ خاموش سپورٹ والوں کو بھی سزائیں دے دی. ہاں, اور خالدہ ضیاء اب تک بند تھی, کل رہائی کا اعلان ہوا ہے, ان کے سینکڑوں کارکن بند تھے, جماعت اسلامی کے ساتھ اس سے بڑھ کر ہو رہا تھا. تو یہ جو ساری چیزیں تھیں, اس ساری صورتحال نے ایک روپ
دھارا، اور اس کے نتیجے میں یہ ایک دم اتنی بڑی تبدیلی آ گئی کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ واقعتاً اس کے اوپر پاکستان میں بھی سنجیدگی سے غور ہونا چاہیے. کل پہلی مرتبہ کئی جگہ میں نے پاکستانی جھنڈے لہراتے ہوئے دیکھا ان لوگوں کو. ہم ان کو کیا سمجھتے ہیں، ہم ان کو جو ہے وہ کس طریقے سے جو ہے اپنے سے دور کرتے رہے ہیں اپنے اقدامات کے نتیجے میں، لیکن ان کے اندر اب بھی جو ہے وہ ایک محبت موجود ہے. اور تیرا میرا رشتہ کیا جو ہے نا وہ، یعنی پاکستان کا اور ہمارا رشتہ کیا، وہ کر کے جو ہے وہاں پر یہ نعرے لگ رہے تھے. پاکستان کے جھنڈے کئی جگہوں پہ لہرائے گئے. شیخ مجیب جو ہے اس کے ہر مجسمے کو وہاں پر مسمار کر دیا گیا. وہ سیدھی وہاں سے جو ہے وہ حسینہ اپنی بہن کے ساتھ جو ہے وہ انڈیا جا کر جو ہے، اور اس نے وہاں کا جو وہ اجیت دول جو ہے، جو ان کا سلامتی کا جو مشیر ہے، سب سے پہلی ملاقات اس سے جا کر کی ہے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا فیلئر ہے. انڈیا جو ہے وہ انڈیا کے اندر یہ چیخ پکار مچی ہوئی ہے کہ ہمارا فیلئر ہے کہ وہاں پر پورا پاکستان لوگ جو ہے وہ انہوں نے اتنا بڑا جو ہے وہ انقلاب برپا کر دیا. ہمارے ہاں کا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری قوم بھی جذباتی قوم کہلاتی ہے، لیکن اس کی بس ہو گئی ہے. یہ تو اب صرف سوشل میڈیا کے اوپر صحیح ہو یا غلط، بالکل صحیح جو ہے نا وہ غلط خبریں بھی بہت بڑے پیمانے پر ان کو بھی آگے بڑھایا جا رہا ہوتا ہے، اور بغیر تصدیق کے ساتھ بڑھایا جا رہا ہوتا ہے. اور سوشل میڈیا سے آگے بڑھ کے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے. اب یہی جو جماعت اسلامی نے ان کے حقوق کے لیے دھرنا دیا ہوا ہے، کسی حکومت اور اقتدار اور کسی کرسی کے لیے دھرنا نہیں دیا ہے، لیکن آپ مجھے بتائیے کہ وہاں پر جو ہے وہ کتنے عوام الناس جو ہے جن کے بجلی کے بل زیادہ آئے ہیں، یا جن کے جو ہے جو پریشان ہے مہنگائی سے اور بے روزگاری سے پریشان ہے، کتنے جنہوں نے جا کر وہاں پر شرکت کی ہے، یکجہتی کا اظہار کیا ہے، وہاں پر جو ہے اس دھرنے کو سپورٹ کیا ہے، وہاں کی حاضری کو بڑھایا ہے. اس طرح کا جس طرح سے بنگلہ دیش کے اندر صورتحال پیدا ہوئی ہے، اگر یہ تو عوام کے اپنے ایشوز ہیں نا، اگر اس کے اوپر عوام اٹھ کھڑے ہوں، ساتھ دے دیں، تو اس کے نتیجے میں ملک کی جو سیاست ہے وہ تبدیل ہو جائے گی. اچھا، ایک چیز میں اور جس کا جائزہ لینے کی کوشش کر رہا تھا، ہماری اس کیس میں خوش قسمتی میں کہوں گا یہ ہے، خوش قسمتی ان کے لیے جو مقتدر حلقے ہیں، ان کے لیے خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ یہ جو سارا سلسلہ شروع ہوا یہ طلبہ تنظیموں کے مرہون منت تھا کہ یہ جو معاملہ بنگلہ دیش کے اندر شروع ہوا. تو اس معاملے میں تو ہم بڑے خوش قسمت ہیں، کیونکہ نا ہمارے پاس کوئی اس طرح کا سسٹم موجود ہے، اور یونینز کے اوپر پابندی اور یہ سب کچھ تو ہم نے بہت پہلے اس کو بھانپ لیا تھا کہ یہ خطرہ بڑھ سکتا ہے، کیونکہ یہاں سے پھر سیاستدان بھی آئیں گے، یہاں سے وہ لوگ بھی آئیں گے جو سیاست کو جانتے ہوں گے. اب تو سیاستدان جو پیدا ہو رہے ہیں وہ سوشل میڈیا پہ، یا پھر ایک آپ کو پتہ ہے طریقہ کار ہے کہ مامے چاچے اور پھر ان کے بچے. تو اس معاملے میں تو ہم بڑے محفوظ ہیں، یعنی ہمارا جو مقتدر حلقے ہیں ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، کیونکہ نہ وہ سیاسی شعور ہے، نہ ہی لوگوں کو تاریخ کا علم ہے، نہ کبھی مطالعہ کیا ہے، اور نہ ہی وہ اپنے حقوق کو پہچانتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے حاصل کرنا ہے. یہ محض جو ابھی ایک فوج تیار ہوئی ہے وہ سوشل میڈیا کی فورس ہے. انہوں نے اب بہت زیادہ یہ ہوگا کہ اپنے ڈسپلے پکچر جو ہے اس کو تبدیل کر لیا، یا فلانا جھنڈا لگا دیا، یا کسی کو گالی نکال دی. اس سے زیادہ یہ ان میں دمخم نہیں ہے. بس یہی ان کی کل محنت ہے. ایک بندہ ایک لاکھ جعلی اکاؤنٹس بنا کر جو ہے وہ روزانہ میسیجز وائرل کر سکتا ہے یا وہ چلا سکتا ہے. اس سے زیادہ ان میں دمخم نہیں ہے. واقعتاً اگر یہ عملاً کچھ کرنا پڑے تو یہ میدان میں نہیں ہے. وہ کل اپنی جو رہائی کے لیے بھی جو ایک جلسہ کیا وہ بھی چلے ناکام ہو گیا، اس میں بھی کوئی نہیں تھا. آپ فرمائیں. دیکھیے، پی ٹی آئی کا تو نمبر 1 ایشو یہی ہے کہ خان صاحب کی رہائی، اور وہ تو اسی کے لیے ساری تگ و دو اور ایفرٹس کر رہے ہیں. اچھا، ان کو ایڈوانٹیج جو ملا ہوا ہے وہ یہ کہ موجودہ حکومت کی جو کارکردگی ہے عوام کو ریلیف دینے کے حوالے سے، مہنگائی اور بے روزگاری کو کم کرنے کے حوالے سے، اس میں وہ اس بجٹ سے پہلے پھر کچھ جو ہے وہ یعنی کردار نظر آیا تھا، لیکن بجٹ آنے کے بعد تو جو رہا سہا سارا معاملہ تھا وہ سب کا سب پھر اسی ریلے کے اندر بہہ گیا نا. اور عوام اس وقت ان کے اندر بڑی بے چینی ہے، اور ملک کی جو سیاسی اور معاشی جو صورتحال ہے وہ اس وقت کنٹرول میں نہیں ہے. اور یعنی اس کے لیے آپ کو عوام کو ریلیف دینا پڑے گا، ریلیکس دینا پڑے گا، ان کے زخموں پہ مرہم رکھنا پڑے گا، اور نہیں تو یہ صورتحال کسی وقت بھی یہ چنگاری، کوئی بھی ایک واقعہ، کوئی بھی ایک حادثہ جو ہے وہ اس کو شعلہ بنا دے گا. اور دیکھیں آپ، ویسے تو ہر طرف بلوچستان کے اندر جو ہے وہ مسنگ پرسنس کے حوالے سے دھرنا چل رہا ہے، وہاں کے پی کے اندر بھی جو صورتحال ہے وہ
یہ ہے کہ وہ ہمارے جو ہے وہ فوجی جوان اور ہمارے جو ہے وہ افسران وہ روز جو ہے وہ جام شہادت نوش کر رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں، اور وہاں پر جو ہے وہ بیرونی چاہے وہ کردار ہو یا اندرونی ہو، لیکن وہاں پر بھی صورتحال جو ہے وہ بہرحال ایسی نہیں ہے کہ جس کو آپ خاطر خواہ کہیں. وہاں پر جو ہے روزانہ جو ہے وہ شہادتیں ہو رہی ہیں. بالکل اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ کراچی اور سندھ کی بھی جو صورتحال ہے وہ اچھی نہیں ہے، حتیٰ کہ پنجاب تک کے اندر بھی جو ہے وہ انریسٹ بڑھ رہا ہے، اطمینان جو ہے وہ نہیں ہے، اور وہ اس صورتحال کے اوپر مطمئن نہیں ہے. اور یہ جو ہے یہ تو مٹی پاؤ اور جیسا سلسلہ چل رہا ہے ویسا ہی چلاؤ والی پالیسی رکھی ہوئی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ پالیسی جو ہے اس کو تبدیل کرنا پڑے گا. اس پہ یہ سر جوڑ کے بیٹھیں. ابھی یہ آپس کی لڑائی یا آپس کا جو ہے نا کوئی جو ہے وہ اس طرح کا پراکسی وار وغیرہ جو ہے نا، یہ جو برسر اقتدار پارٹیاں ہیں وہ اس طرح کا وہ کر کے زیادہ دن اپنے معاملات کو، اپنے اقتدار کو نہیں چلا سکتی. ہم تو تجزیہ کار ہیں، اور تجزیہ بھی وہ ہوتا ہے کہ جو پہلے دیا جائے. جب کوئی چیز ہو گئی تو اس کے بعد کائے کا تجزیہ. تو میں تو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان کو اس حوالے سے فیصلے کرنے پڑیں گے. معاملات کو سنبھالنے کے لیے عوام کو ریلیف دینا پڑے گا. یہ جو سیلری پرسن ہیں، یہ جو آپ جو ٹیکس پہ ٹیکس لگا رہے ہیں، جو بلوں کو جو ہے وہ آپ نے لوگوں کی بساط سے باہر کر دیا ہے. بھائی بھائی کا قتل کر رہا ہے. جو وہ خاتون بیمار خاتون جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ علاج کے پیسے جب اپنے علاج کے پیسے جب اس کو بل کے لیے دینے پڑے تو وہ اتنی ڈسہارٹ ہوئی، اتنی مایوس ہوئی کہ اس نے جو ہے وہ نہر کے اندر چھلانگ لگا دی. تو یہ الارمنگ پوزیشن ہے اور اس کو ٹھیک کرنا پڑے گا. اس کو بہتر کیے بغیر اگر یہ سمجھا جا رہا ہے کہ معاملات جو ہے وہ آگے چلے جائیں گے، ٹھیک ہے. یعنی جو پی ٹی آئی اس حوالے سے رول نہیں کر پا رہی، لیکن یہ جو جماعت اسلامی کے جو دھرنے شروع ہوئے ہیں آج جو ہے وہ پنڈی اور کراچی میں ہو رہا ہے، کل سے یہ لاہور اور پشاور اور کوئٹہ وغیرہ میں بھی شروع ہو جائے گا. تو یہی کسی وقت جو ہے وہ کوئی ایسی چیز بن سکتا ہے کہ جو معاملات بالکل بنگلہ دیش جیسے نہ ہو جائیں. بالکل صحیح ہے. اس لیے جو ہے یہ ابھی سے اس کے اوپر بیٹھ کر سنجیدگی سے سوچنے کی ضرورت ہے کہ کوئی معاملہ چھوٹا نہیں ہوتا. یقیناً حکومتوں کو بیٹھ کر سوچنا ہوگا کہ شاید وہ وقت آ چکا ہے، جیسا بھی بات ہو رہی ہے کہ اس نہج تک تو پہنچ چکے ہیں کہ لوگوں کے صبر کا پیمانہ جو ہے وہ لبریز ہو چکا ہے. اب باجو صاحب ایشو جو تھا، جیسے بنگلہ دیش کا بھی کچھ دیر پہلے بات ہوئی ہے، وہ کوٹا سسٹم تھا. اب بڑی عجیب سی بات ہے کہ وہی کل نظام جو ہے وہ یہاں پر بھی رائج رہا، اور 83 کے بعد سے وہ صورتحال ابھی تک سب کے سامنے. ایک سیاسی جماعت اس پہ سیاست کر کے نکل بھی گئی گیم سے، اور معاملہ اپنی جگہ موجود رہا. بہرحال چلیں، لیکن اب آگے جو دیگر معاملات ہیں وہ ایسے ہیں کہ صورتحال کو مزید کشیدہ کر سکتے ہیں. ایک نشاندہی انہوں نے کی ہے ظفر صاحب نے کہ اگر معاملات مزید پیچیدہ ہوئے، کیونکہ لوگ جو ہے وہ بڑا تنگ آ گئے. یہاں پہ بھی کچھ صورتحال ایسی نہیں ہے کہ جس کو بہت زیادہ کہا جائے کہ یہ قابل تعریف ہے، یہ یہاں سب سے بہتر ہے. بہت سارے معاملات میں بہت زیادہ بگاڑ آ چکا ہے کرپشن اور ایڈمنسٹریٹو ایشوز کے حوالے سے. اگر یہ معاملات سر اٹھانا شروع کر دیے اور کچھ نادیدہ قوتیں ہیں جو یہ فائدہ اس سے اٹھا سکتی ہیں، تو پھر معاملہ بڑا سنگین ہو جائے گا. اس کے لیے کیا سوچ رکھا ہے، کیسے اس کو کنٹرول کریں گے؟ دیکھیں یاسر صاحب، جو پاکستان میں اس وقت سیاسی جماعتیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان میں تو کوئی زیادہ اختلاف نہیں ہے. اور جو موجودہ جو دھرنا ہے جماعت اسلامی کا، اگر ساری سیاسی جماعتیں اسے سپورٹ نہیں کریں تو اس کی مخالفت بھی نہیں کریں. حد تک کہ پاکستان مسلم لیگ نون، انہوں نے بھی اس کی مخالفت نہیں کی. پاکستان پیپلز پارٹی نے کسی پلیٹ فارم پر اس دھرنے کی مخالفت نہیں کی. یا حد تک اور بھی جو بھی سیاسی گورنر صاحب تو چائے اور ناشتہ اور کیا پیش کر رہے ہیں، بلکہ ایم کے ایم بھی اپریشیٹ کر رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک جماعت کے علاوہ، یعنی جو تبدیلی کی جماعت تھی جو اپنے آپ کو دعوے دار تھی، اس کے علاوہ تو ساری جماعتیں ایک ہیں. اس مہنگائی کے خلاف ایک ہیں، اس بے روزگاری کے خلاف ہے کہ ملک کی ترقی کے لیے، معیشت کی بحالی کے لیے کوئی سیاسی جماعتوں میں اختلاف نہیں. اور ہم ٹھیک ہے اس کی کھل کر پاکستان پیپلز پارٹی اگر دھرنے میں شامل نہیں ہو رہے، لیکن ہماری ہمدردیاں، کیونکہ وہ عوامی ایشوز ہیں، عوامی ایشوز. اور یہ ایک بہت خوبصورت بات کی ظفر صاحب نے، جس طرح بنگلہ دیش میں وہاں تو ٹوٹل 4 لاکھ لوگ نکلے. میرے کراچی کی آبادی 4 کروڑ ہے بھائی. ایسا تو بالکل اگر عوام دیکھیں، طاقت کا سرچشمہ عوام. یہ شہید ذوالفقار علی بھٹو
کا مشہور و معروف ایک قول تھا کہ بھئی طاقت کا سرچشمہ عوام، عوام اپنی طاقت اور قوت سے سب کچھ تبدیل کر سکتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح کے معاملات ہیں مہنگائی کے، بے روزگاری کے، مطلب کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی چیز اپنی سمت میں نہیں چل رہی. کرپشن کو ہم روک نہیں پا رہے ہیں. بڑا المیہ تو یہ ہے. میں کسی صوبے کی، کسی شہر کی بات نہیں کر رہا، پورے ملک کی صورتحال بڑی افسوسناک ہے کہ اب ہمیں بڑا رحم آ رہا ہے سرکاری ملازمین پر. وہ ہمارے میں سے ہی ہیں، ہمارے بچے ہیں، ہمارے بہن بھائی ہیں، وہ کوئی باہر کے لوگ نہیں. لیکن آپ دیکھیں، میں ایز اے سیاسی ورکر پاکستانی، میں سوال کرتا ہوں کہ کیا کوئی ایسا ادارہ ہے پاکستان میں موجود جس میں آپ میرٹ پر جا کر اپلیکیشن دے کے، درخواست دے کر کوئی اپنی اس ادارے سے مدد لے سکے؟ نہیں. وہ تنخواہیں بھی لے رہے ہیں، وہ رشوت خوری بھی کر رہے ہیں. آپ جائیں گے تو آپ کو اپنے کام کے پیسے انہیں الگ دینے ہوں گے گورنمنٹ سے. وہ کام نہ کرنے کی تنخواہ لیتے ہیں اور کام کرنے کی رشوت لیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھو خرابی ہر طرف ہے. اگر جاگیردار اور زمیندار اور زرعی تعلق رکھنے والے لوگ، جن کی زراعت سے جن کا تعلق ہے، وہ ٹیکسز نہیں دے رہے، تو بھائی اگر تنخواہ دار سے ٹیکسز کاٹے جا رہے تو تنخواہ داروں سے کو آپ نے رشوت خوری کی بھی تو کھلی اجازت دی ہوئی. اور جب تک دیکھیں اس ملک میں ہم کرپشن سے ناانصافی بڑھتی ہے. اب میرٹ کا قتل، رزاق بھائی، یہ تو پولیٹیکل پارٹیز کا کام ہے نا. کرپشن میں سمجھتا ہوں کہ ساری جماعتوں کو، میں اپنی جماعت کو سب سے اول آگے میں کہتا ہوں، بہت اچھی بات ہے اگر آپ اس چیز کا ادراک اگر ہو گیا ہے. اس ملک کو اگر ہم نے آگے بڑھانا ہے، اس ملک کو ہم نے بچانا ہے، اس ملک کو ہم نے چلانا ہے، تو خدایا اس کرپشن کے آگے بند باندھیں. آپ دیکھیں کنویں سے جتنا مرضی پانی نکال لیں، اگر اس کنویں میں سے کتا نہیں نکالو گے کیسے صاف ہوگا؟ ظفر بھائی ویسے تو وقت ختم ہو گیا، لیکن اس کا جواب ایک جملے میں اگر دیکھیں، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں، ایک طرف اسٹیل مل جیسا ادارہ جو ہے اس کو بند کر دیا گیا، اس کو اسکریپ شو کیا جا رہا ہے، اور دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم بجلی گھر لگانے کو تیار ہیں، ہم نیا اسٹیل مل لگانے کو تیار ہیں. تو یہ تضاد ہے. لوگ اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو ہے یہ بس ایسے ہی ایک لالی پاپ اور سدا بہ صحرا جو ہے وہ بات جو ہے وہ ثابت ہوگی اور کچھ نہیں ہوگا. تو اس لیے جو ہے نا، ہم جو اپنے ادارے ہیں ان کو تو ہم اپنے ہاتھوں سے جو ہے بند کر رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں، وائنڈ اپ کر رہے ہیں، اور دوسری طرف ہم کہتے ہیں ہم نئی چیز لگانے کو تیار ہیں. لیکن دیکھیں اسٹیل مل بنانے والی بھی پاکستان پیپلز پارٹی بالکل تھی، یقیناً قائم بھی رکھنے والی بنے. اس ملک میں جتنی ترقی ہوئی ہے یا جتنے لوگوں کو روزگار دینے والے کارخانے لگے، وہ تو الحمدللہ پاکستان پیپلز پارٹی کوئی انکاری نہیں ہے. 23,000 جو ہے وہ ایکڑ پر مشتمل ہے جو اس کی خالی زمین ہے. آپ بھٹو شہید کا ویژن دیکھ کے ان کی سوچ کتنی بڑی تھی. حالانکہ اسٹیل مل تو 2-3-4 ہزار کے رقبے پر لگ گئی تھی. آپ دیکھیں کہ انہوں نے اس کو آگے بڑھانے کے لیے، اسے مزید اس میں پروجیکٹ لانے کے لیے اس وقت شہید بھٹو نے 23,000 جو ہے وہ ایکڑ کے اوپر جگہ جو لی تھی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. مالک ہیں، بانی ہیں، بنانے والے، ہم اسے کیسے بند کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے رزاق بھائی، تھینک یو سو ویری مچ. بہت شکریہ آپ کا، بڑی نوازش کہ آپ نے پروگرام میں وقت دیا. ظفر صاحب، میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے پروگرام میں وقت دیا. دونوں معزز مہمان ملکی اور بین الاقوامی سیاسی صورتحال کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے تھے، اور وقت ہو رہا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد دوسرا سیگمنٹ ہے، اس کی طرف ہمیں بڑھنا ہے. آپ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام.